नौजवान की तरफ एक फूंक मारते ही नौजवान का पूरा वजूद जंजीरों में जकड़ गया, मगर दूसरी फूंक मारते ही नौजवान का वजूद जंजीरों से आज़ाद हो गया। तलवार जो कि नौजवान के हाथ में थी, वो तलवार किसी नादीदा कुव्वत के ज़ेरे असर चल रही थी कि फिर अचानक हौले हौले दिलो दिमाग को शिकंजे में कसती हुई एक अनोखी, अछूती और दिल फरेफ्ता कहानी। पूरे इसरार महल। मूसलाधार बरसती बारिश, चमकती बिजली और खौफनाक रात में उसकी गाड़ी का ख़राब होना कोई नई बात नहीं थी। उसकी कार अक्सर ख़राब रहती थी। उसने कार के अंदर लगा बोनट का बटन खींचा और कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। बारिश ने उसे बुरी तरह घेरे में ले लिया और वो चंद लम्हों में ही मुकम्मल तौर पर भीग गया। वो आगे बढ़ा, बोनट उठाया और कार में मौजूद खराबी को देखना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ हाथ मारे मगर कोई हासिल ना हुआ। कार की खराबी उसकी समझ से बालातर थी। ऐसे मौके पर वो बिल्कुल नहीं घबराता था। उसने बोनट नीचे गिराया और कार लॉक करके एक तरफ बढ़ गया। गर्दो-नवाज से उसने अंदाज़ा लगाया कि ये एक गांव है, लेकिन उसे कहीं भी एक आदमी नज़र नहीं आया था। शायद बारिश की वजह से सब अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। एक जगह उसे बस स्टॉप नज़र आया। बस स्टॉप पर बाकायदा एक छत मौजूद थी और बैठने के लिए दो बड़े बड़े बेंच मौजूद थे। वो आगे बढ़ा और एक बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट और लाइटर निकाला। सिगरेट का पैकेट भीगने से बच गया था। उसने पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और होठों में दबा ली। लाइटर से सिगरेट सुलगाने के बाद वो लंबे लंबे कश लेने लगा। अब क्या करूं? वो बुड़बुड़ाया। लगता है किसी से एक रात के लिए पनाह मांगनी पड़ेगी। उसने सिगरेट का ख़त्म शुदा टुकड़ा एक तरफ फेंका और दोबारा बारिश के घेरे में आने के लिए आगे बढ़ा। वो सीध में चलता रहा। वो एक जगह रुका और उस महल की तरफ देखने लगा। कितना खूबसूरत महल था वो बादशाहों के महल जैसा था, लेकिन अब खंडरात में बदल चुका था। उस महल नुमा हवेली का बहुत बड़ा दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा इतना बड़ा था कि उसे देखने के लिए गर्दन को ऊपर करना पड़ता था। आगे बढ़ा। दरवाजे पर लोहे का बड़ा सा कुंडा लगा हुआ था, जो पुराने ज़माने की इतलाई घंटी थी। वो आगे बढ़ा और उस कुंडी को ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर मारने लगा। ऐसा करने में उसे काफ़ी कुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। बारिश का ज़ोर अब काफ़ी हद तक कम हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो बड़ा दरवाज़ा चीखता हुआ खुला और दरवाजे में उसे एक खूबसूरत लड़के की सूरत नज़र आई, जिसने एक हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। जी फरमाएं, लालटेन वाले लड़के ने पूछा। बात दरअसल ये है कि मेरी कार ख़राब हो गई है। किसी मैकेनिक का मिलना इस वक्त नामुमकिन बात है क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। उसने कहा तो लालटेन वाले लड़के ने इस बात में सर हिला दिया। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लालटेन वाले लड़के ने पूछा। दरअसल मैं एक रात के लिए पनाह चाहता हूँ, उसने कहा। सुबह मुझे कोई मैकेनिक मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ अंदर, लड़के ने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराया और अंदर दाखिल हो गया। लड़के ने वो देव हैकल दरवाज़ा बंद किया। उसने देखा लड़का काफ़ी खूबसूरत था और सेहतमंद भी, तभी तो वो इतने बड़े दरवाजे को आसानी से बंद कर रहा था। मेरा नाम नुमान है, और आपका? उसने अपना नाम बताते हुए लालटेन वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लालटेन वाले लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और सीध में चल दिया। वो दोनों एक बड़े हाल में दाखिल हो गए तो नुमान हैरान रह गया। वो पूरा महल, वो पूरा हाल रोशनी में नहाया हुआ था। नक्शे के एतबार से वो किसी बादशाह का दरबार लग रहा था। वो हाल बहुत बड़ा था। हाल की ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा थी। हाल में दोनों इतराफ खूबसूरत कुर्सियां बिछी हुई थीं, जो बादशाह के वज़ीरों और आला अहदेदारों के लिए महफूज थीं। उन कुर्सियों के इख्तिताम पर 4 कुर्सियां रखी थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। सामने एक खूबसूरत चबूतरा था।
उस चबूतरे पर एक तख्त बिछा हुआ था जो निहायत खूबसूरत था। हाल की छत पर खूबसूरत रंगों की नक्काशी की गई थी और फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछा हुआ था। पूरे हाल में बड़े बड़े चौड़े सतून भी थे। हाल की छत पर खूबसूरत फानूस भी लटक रहा था। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें और जंगी आलात मौजूद थे। उस चबूतरे के पीछे एक छत थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां मौजूद थीं। सामने एक बालकनी मौजूद थी जिसमें एक खूबसूरत कुर्सी पड़ी हुई थी। कुर्सियों के पीछे महल में मौजूद कमरों के दरवाजे थे। भाई साहब, ये नुमान कहते कहते रुका क्योंकि उसके साथ आने वाला लड़का अब कहीं भी मौजूद नहीं था। नुमान तेजी से घुमा लेकिन उसे वो लड़का कहीं भी नजर नहीं आया। अरे, लड़का कहाँ चला गया? वो आगे बढ़ा और उन कुर्सियों के पीछे मौजूद कमरों में से एक में दाखिल हो गया। वो कमरा भी बहुत खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता था और हाल की तरह मुकम्मल तौर पर रोशन था, लेकिन इस कमरे में भी वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दिया। इस तरह नुमान ने एक एक करके सारे कमरे देख डाले, लेकिन उसे कहीं भी वो लड़का या कोई और शख्स नजर नहीं आया। ये लड़का आखिर चला कहाँ गया? नुमान ने कहा और दोबारा हाल में आया। वो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो ऊपर पहुंचा तो उसने देखा ऊपर भी कई कमरे मौजूद थे। ऐसे महलों के बारे में या तो उसने कहानियों में पढ़ा था या उसे उसकी दादी ऐसे महलों के बारे में बताया करती थी। अब वो ऐसा महल देखकर बड़ा हैरान था कि इतने खूबसूरत महल हुआ करते थे पुराने वक्तों में। वो आगे बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हो गया। वो जिस कमरे में दाखिल हुआ था वो किसी की ख्वाबगाह थी। वो भी बहुत खूबसूरत कमरा था। दिलकश तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई थी। कमरे में एक खिड़की भी मौजूद थी। अचानक उसको अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेजी से घूमा। पीछे वही लालटेन वाला लड़का हाथ में ट्रे लिए अंदर आ रहा था। ट्रे में एक सुराही और गिलास रखा हुआ था। अरे भाई साहब, आप कहाँ गायब हो गए थे? वो लड़के की तरफ देखते हुए बोला। मैं आपके लिए शरबत लेने गया था। लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ इशारा किया। लेकिन आप इस तरह अचानक गायब? नुमान ने ट्रे की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन लड़के ने कोई जवाब ना दिया। वो एक तरफ पड़ी छोटी सी मेज़ की तरफ बढ़ा। उसने ट्रे मेज़ पर रखी और सुराही में से शरबत गिलास में उंडेला। गिलास भरने के बाद लड़के ने सुराही दोबारा ट्रे में रखी और गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पी लो। नुमान ने गिलास पकड़ा। वो ये शरबत पीना नहीं चाहता था क्योंकि वो लड़का पुरस्कार साबित हुआ था और वो नहीं जानता था कि गिलास में क्या चीज़ है। गिलास में लाल रंग का पानी था। तुम पी क्यों नहीं रहे? लड़के ने नुमान को घूरते हुए कहा। तो नुमान ने कशमकश के अंदाज में गिलास मुंह से लगा लिया। नुमान को ऐसा स्वाद ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया था। वो पूरा गिलास एक ही सांस में गटागट पी गया। क्या और मिल सकता है? नुमान मुसरत भरे लहजे में बोला। लड़का मुस्कुराया और इस बात में सर हिलाकर उसने नुमान के हाथ से गिलास पकड़कर ट्रे में रखा और सुराही से मशरूब गिलास में उंडेलने लगा। अचानक सुराही लड़के के हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। लड़का तेज़ी से सीधा हुआ। बेख्तियार उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को थाम लिया। उस वक्त नुमान ने एक खौफनाक मंजर देखा। उस लड़के के चेहरे पर छोटे छोटे सुराख नुमाया होने लगे जिसमें से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे। लड़के की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। नुमान खौफ की वजह से कांपने लगा कि अचानक न जाने कहां से एक तेज धार तलवार आई और लड़के के पेट में घुस गई। लड़के ने जोरदार चीख मारी और कालीन पर गिर पड़ा। कीड़े मकोड़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। नायला, मैं तुम्हें सोने से लद दूंगा, फैसल ने कहा, जो नायला की गोद में सर रखे हुए था। पता नहीं तुम मुझे कब सोने से लदोगे, नायला ने उसके सियाह बालों में उंगली फेरते हुए कहा। देखना, वो दिन लाजमी आएगा, फिर हमारे पास भी पैसे होंगे, फैसल खुश होकर बोला। ख्वाब ख्वाब होते हैं, नायला ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं, जवाबन फैसल भी मुस्कुराया। हाँ, लेकिन गरीबों के ख्वाब कहाँ पूरे होते हैं, नायला गमज़दा लहजे में बोली।
تم دیکھنے ایک دن تمہیں ضرور سونے سے لا دوں گا، فیصل نے کہا تو نائلہ مسکرا دی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، بھائی گھر آ گیا ہوگا، نائلہ نے کہا۔ تمہارے بھائی کی تو ایسی کی تیسی، فیصل مصنوعی غصے کے ساتھ بولا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ روزانہ شام کو کھیتوں میں ملتے تھے۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے راستے کی طرف ہو لیے۔ فیصل کے دوست ایک طرف کرکٹ کھیل رہے تھے، وہ آگے بڑھا۔ آ گئے اپنی معشوقہ سے مل کر، فیصل کے دوست احمد نے کہا تو اس کے باقی دوست کہہ کہے لگانے لگے۔ اچھا بھائی میں بھی کھیلوں گا کرکٹ، فیصل نے اعلان کیا، لیکن ہاں بولنگ کرنی پڑے گی، اس کے دوست عمر نے کہا۔ میں تو بیٹنگ کروں گا، فیصل نے کہا، کیونکہ وہ بیٹنگ میں بہت اچھا تھا۔ تم بولنگ کیوں نہیں کرو گے؟ عمر نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے بولنگ آتی نہیں، فیصل نے ایسے انداز میں کہا کہ عمر کے علاوہ اس کے باقی سارے دوست ہنس پڑے۔ چل ٹھیک ہے، عمر نے سر گھجاتے ہوئے بیٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بولنگ کون کرے گا؟ ایک طرف کھڑے احمد نے پوچھا۔ میں، عمر نے اعلان کیا۔ فیصل پہلی بال میں تجھے آؤٹ نہ کر دیا تو میرا نام بھی عمر نہیں، فیصل نے بھی اسے چیلنج کیا۔ وہ اپنی جگہ پر آیا اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے بیٹ پر جمائے۔ عمر نے فیصل کو گھورا اور گیند پھینکنے کے لیے بھاگا۔ اس نے ہاتھ گھما کر گیند پھینکی۔ گیند پاس آنے پر فیصل نے تیزی سے بیٹ گھمایا اور گیند کافی اونچی اچھلی اور اس محل میں جا گری۔ او مارا چھکا، فیصل چلایا۔ فیصل کے سارے دوست عمر کا مذاق اڑانے لگے۔ بھائی چھکا تو مار لیا تو نے، مگر وہاں سے گیند کون لائے گا؟ عمر نے اپنی ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں لاؤں گا، فیصل نے بیٹ والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گیا تو؟ عمر نے کہا۔ جانتا نہیں تو کتنا خطرناک اور پراسرار محل ہے یہ؟ ارے کوئی خطرناک نہیں ہے، فیصل نے کہا۔ نہیں فیصل، آج صبح پولیس کو ایک گاڑی ملی تھی، لیکن اس گاڑی کا مالک پولیس کو کہیں نہیں ملا تھا۔ پولیس کو شک ہے کہ وہ اسی محل میں گیا ہے، احمد نے ایک نئی بات بتائی۔ ارے تم سب گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں یوں گیا اور یوں آیا، فیصل پرجوش لہجے میں بولا۔ ہم تجھے نہیں جانے دیں گے، سب یک زبان ہو کر بولے۔ تم سب تو بیوقوف ہو گئے ہو، آج میں تم سب لوگوں کا ڈر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا، فیصل نے کہا اور بیٹ ایک طرف کھڑے احمد کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پلیز فیصل مت جاؤ، عمر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ایک گیند کے لیے تو اپنی جان جوکھم میں ڈال رہا ہے۔ میری جان؟ مسئلہ ایک گیند کا نہیں ہے، مسئلہ سارے گاؤں کا ہے جو بلا وجہ اس پرسرار محل کو اتنا خوفناک اور خطرناک بتاتے ہیں، فیصل نے کہا اور اس محل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ محل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا فرش پر گرد اور مٹی کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ زمین پر کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ہال کی چھت پر جالے لٹک رہے تھے۔ ہال میں کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جسے دیمک نے کافی حد تک کھا لیا تھا۔ ہال میں کئی ستون بھی موجود تھے۔ سامنے ایک بالکنی موجود تھی جہاں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ فیصل فرش پر رینگتے کیڑے مکوڑوں کو رونتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ باری باری سب کمروں میں گیا۔ تمام کمروں میں ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ فیصل اپنا پہلا مقصد بھول گیا تھا، وہ یہ سارا محل دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ ایک محل ہے، وہ بڑبڑایا۔ وہ آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا۔ چھت پر بھی کئی کمرے موجود تھے۔ وہ ان میں سے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں ایک ٹوٹا پھوٹا بیڈ پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی موجود تھی، یہ کسی کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا کیونکہ فرش پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا تو فرش پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ ایسے موقعوں پر بہادر سے بہادر انسان بھی گھبرا جاتا ہے۔ اچانک فیصل کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے گھوما لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہوا،
اس دفعہ اسے حیرت سے دو چار ہونا پڑا کیونکہ فرش پر وہ انسانی ڈھانچہ اب موجود نہیں تھا۔ ہیں؟ یہ ڈھانچہ کہاں چلا گیا؟ وہ پریشان کن لہجے میں بولا۔ ایک بار پھر فیصل کو اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ تیزی سے گھوما تو اسے اپنا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کے پیچھے وہی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ فیصل گھبراہٹ کے باعث پیچھے ہٹا تو ڈھانچہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے ہڈیوں والے دونوں ہاتھ فیصل کی گردن پر جما دیے۔ فیصل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ فیصل نے اللہ کا نام لیا اور پوری قوت جمع کر کے ایک زوردار مکہ ڈھانچے کے ہڈیوں والے پیٹ پہ دے مارا۔ ڈھانچے نے فیصل کی گردن کو چھوڑا اور کمرے کی دیوار میں جا لگا۔ فیصل بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن سے ہلانے لگا۔ اچانک فیصل کے کانوں میں چیخوں کی آواز پڑی تو اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکا اپنے چہرے کو ہاتھوں سے تھامے چیخ رہا تھا کہ اچانک اس لڑکے کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سوراخ نمایاں ہونے لگے جس میں سے کیڑے مکوڑے نکلنے لگے۔ ایسے خوفناک منظر دیکھ کر فیصل کا سر چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتا اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور لاشعوری حالت سے باہر نکل آیا۔ سامنے وہی لڑکا اب بالکل درست حالت میں کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے فیصل کو اپنی طرف بلایا۔ اچانک فیصل کو کیا ہوا کہ وہ نہ جانے کس طرح اس لڑکے کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکا عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ وہ لڑکا گھوما اور سامنے کی طرف جانے لگا۔ سامنے ایک پختہ دیوار تھی۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ دیوار کی طرف کیا تو فوراً دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ لڑکا اس خلا میں داخل ہو گیا۔ فیصل بھی اس کی پیروی کرتا ہوا اس خلا میں داخل ہو گیا۔ فیصل اب حیران و پریشان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ سب خواب جیسا معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے دیوار پر ایک سفید رنگ کا خوبصورت کپڑا لٹک رہا تھا جو شاید کھڑکی کا پردہ تھا۔ فرش پر لال رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت درمیانے قد کی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے عجیب قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، ایسے کپڑے جو پرانے زمانے میں بادشاہ کی کنیزیں پہنتی تھیں۔ اس لڑکی نے ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی جس میں ایک سراہی اور ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ فیصل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی اور حیرت سے فیصل کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری تو ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور زمین پر جا گری۔ چور چور! وہ چلائی اور تیزی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیصل حیران و پریشان اسے بھاگتا ہوا دیکھتا رہا۔ چور؟ فیصل حیرانگی سے یہ لفظ بولا۔ وہ آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ وہ لڑکی کہاں گئی ہے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی ہاتھوں میں نیزے لیے اندر داخل ہوئے جنہوں نے بادشاہ کے ملازموں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان چاروں نے فیصل کو بری طرح گھیر لیا اور نیزے کی نوکیں فیصل کی طرف کر دی۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک بولا جس نے ان تینوں میں سے علیحدہ قسم کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ میں فیصل ہوں، فیصل نیزوں کی نوکوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کس ریاست کے باشندے ہو تم؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ ریاست؟ فیصل کے منہ سے نکلا۔ ریاست نہیں، میں تو فتح پور گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ فتح پور؟ اس آدمی کے منہ سے حیرانگی کے باعث نکلا۔ یہ کس ریاست کا گاؤں ہے؟ ریاست نہیں، یہ ایک شہر کا گاؤں ہے، فیصل نے بتایا۔ چلو جو بھی ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسی آدمی نے پوچھا۔ اور تم نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ فیصل نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتائی تو وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ تم ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہو؟ اسی آدمی نے کہا۔ یہ کہانی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، فیصل پریشان کن لہجے میں بولا۔ تم جو بھی کہہ رہے ہو اس کا فیصلہ بادشاہ سلامت کریں گے، اس آدمی نے کہا۔ اسے زنجیریں پہنا دو۔ جی اچھا سپہ سالار، ایک طرف کھڑے آدمی نے کہا اور اپنی کمر پر بندھے کالے کپڑے میں لپٹی زنجیریں لے کر فیصل کی طرف بڑھا۔ تھوڑی دیر بعد فیصل مکمل طور پر زنجیروں کی قید میں تھا۔ چلو اب، سپہ سالار سخت لہجے میں بولا اور فیصل نے قدم آگے بڑھایا۔ زنجیروں کی وجہ سے اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ نیزوں کی نوکیں اس کی کمر پر لگی ہوئی تھیں اور وہ ان کی تیز دھار دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے
اور سیڑھیوں سے نکل کر اس بڑے ہال میں پہنچے۔ یہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ سامنے چبوترے پر ایک خوبصورت تخت تھا جس پر ایک آدمی بادشاہوں جیسا لباس پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی اکڑ سے بیٹھا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ شکل سے وہ ایک ظالم انسان لگ رہا تھا۔ تخت کے پیچھے 2 خادم ہاتھوں میں مورچھل پکڑے بادشاہ کو ہوا پہنچا رہے تھے۔ ہال میں دونوں اطراف خوبصورت کرسیاں پڑی ہوئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے خاص آدمی تھے۔ سامنے بالکنی میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کیسی تھی یہ فیصل نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی خوبصورت آنکھیں فیصل کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ لڑکی کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس لڑکی نے شہزادیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ دربار میں ایک بوڑھی عورت ہاتھ جوڑے بادشاہ سے فریاد کر رہی تھی۔ دربار میں اور بھی کئی خادم تھے جو ہاتھوں میں نیزے اور ڈھال پکڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں، وہ بوڑھی عورت روتے ہوئے بولی۔ رو مت، اپنی فریاد بتاؤ، اگر ہمارے بس میں ہوا تو ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ تخت پر بیٹھا بادشاہ شان سے بولا، بادشاہ سلامت، کل میری بیٹی گنگا اپنے پتی کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جا رہی تھی کہ ایک آدمی نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو اس کے پتی نے اپنی پتنی کو بچانے کی کوشش کی تو اس آدمی نے میرے داماد کو ختم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے میری بیٹی کو بھی ختم کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سن کر فیصل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کون ہے وہ؟ ہمیں بتاؤ، ہم ابھی اس کا سر قلم کر دیں گے، بادشاہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ بوڑھیا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف سارے درباری دیکھ کر سکتے جیسی حالت میں آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، کیونکہ وہ شخص فیصل کے پیچھے کھڑا سپہ سالار تھا جو فیصل کو زنجیروں میں باندھ کر یہاں تک لایا تھا۔ فیصل نے بھی حیرت سے مڑ کر سپہ سالار کی طرف دیکھا جو غصے سے بڑھیا کو گھور رہا تھا۔ بڑھیا، تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص تھا؟ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بادشاہ سلامت، یہی ہے وہ شخص جو میری معصوم بچی کا قاتل ہے، بڑھیا روتے ہوئے بولی۔ تو بادشاہ نے سپہ سالار کو گھورا۔ سپہ سالار، کیا یہ بات سچ ہے؟ بادشاہ انگارے اگلتی آنکھوں سے گرجتی ہوئی آواز میں بولا۔ بادشاہ سلامت، یہ بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے۔ آج تک میں نے ایسا گھنونا کام نہیں کیا۔ یہ بڑھیا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، سپہ سالار مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ دیکھو مئی، اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو میں پھر تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، بادشاہ نے کہا تو سب درباریوں نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ گواہ؟ گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے بادشاہ سلامت، بڑھیا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ تو پھر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، بادشاہ معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ تو وہ بڑھیا بیچاری روتی پیٹتی دربار سے چلی گئی۔ فیصل اس بڑھیا کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دربار میں ایک نجومی تھا۔ اس سے بادشاہ بولا، نجومی، اس نوجوان کا حساب کتاب لگاؤ۔ جو حکم بادشاہ سلامت، نجومی مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ سلیٹ نکالی اور سلیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچی۔ سب کی نظریں نجومی پر جمی ہوئی تھیں۔ نجومی کافی دیر تک سلیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتا رہا، پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پریشان نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید سب اس کی حالت کو محسوس کر چکے تھے، اس لیے سب حیرت سے نجومی کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا نجومی، تم کافی پریشان دکھائی دے رہے ہو، بادشاہ حیرانگی سے بولا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، نجومی نے کہا تو یک لخت پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، کیونکہ نجومی جب بھی ایسا کہتا تھا تو بری خبر ہی ہوتی تھی۔ وہ بولو۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہکلاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، اس لڑکے کے بارے میں زیادہ تو معلومات حاصل نہیں کر سکا، لیکن جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ اتنا کہہ کر نجومی چپ ہو گیا۔ بولو نجومی، وہ کیا معلومات ہے جو تمہیں اس نوجوان کے بارے میں حاصل ہوئی ہے؟ بادشاہ فیصل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ لڑکا آپ کی موت کا سبب بنے گا۔
نجومی نے سارے درباریوں اور بادشاہ پر بظاہر بم پھینکا۔ فیصل بھی حیرت سے نجومی کا منہ تکنے لگا۔ سارے درباریوں میں کھرپر شروع ہو گئی تھی۔ خاموش! بادشاہ ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں گویا ہوا۔ نجومی، ہو سکتا ہے تمہارے حساب میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے خدشہ ظاہر کیا، لیکن لہجہ پریشانی والا تھا۔ بادشاہ سلامت، میرے لگائے ہوئے حساب میں آج تک کوئی غلطی ثابت نہیں ہوئی۔ میرا حساب بالکل سچا ہے، نجومی نے پختہ لہجے میں کہا۔ اس کا کوئی حل؟ بادشاہ ہکلایا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ جی ہاں، اس کا حل ہے، نجومی نے کہا۔ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ آپ اس لڑکے کا سر قلم کروا دیں، نجومی نے کہا تو فیصل نجومی کو بری طرح گھورنے لگا۔ بادشاہ سلامت، آپ کس کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ اسے تو اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، فیصل موت کے ڈر سے چلاتے ہوئے بولا۔ خاموش ہو جاؤ، سپہ سالار، اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو، بادشاہ نے گرجتی ہوئی آواز میں حکم دیا۔ ٹھہریے حضور، نجومی نے بیچ میں مداخلت کی۔ کیا ہوا نجومی؟ بادشاہ حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ابھی آپ اس نوجوان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ اسے کل کے سورج نکلتے ہی ختم کیجیے گا تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، نجومی نے کہا تو بادشاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس منحوس کو لے جا کر قید کر دو، کل اس کا سر قلم کر دینا۔ بے بس فیصل بغیر کچھ بولے سپہ سالار کے ساتھ چل پڑا۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں جیل جیسے کمرے بنے تھے۔ ایک کمرے میں فیصل سلاخوں سے سر نکالے پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے گیند لانے کے لیے اپنے دوستوں سے تکرار کی تھی۔ پتہ نہیں وہ پراسرار لڑکا کس زمانے میں کھینچ لایا تھا۔ بھائی صاحب، فیصل نے ایک پہرے دار کو آواز دی۔ وہ رکا اور فیصل کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ فیصل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ الجھن آمیز لہجے میں فیصل کی طرف بڑھا۔ کیا ہے؟ وہ پہرے دار سخت لہجے میں بولا۔ بھائی صاحب، یہ کون سی جگہ ہے؟ فیصل نے پوچھا۔ یہ ملک سنجالیہ ہے، پہرے دار نے بتایا۔ سنجالیہ؟ فیصل کے منہ سے نکلا۔ بھائی صاحب، یہاں سے فتح پور گاؤں کتنی دور ہے؟ فتح پور؟ یہ کس ریاست کا گاؤں ہے؟ پہرے دار حیرانگی سے بولا۔ یہ تمہارا جو محل ہے نا، اسی گاؤں میں ہے، فیصل نے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک سنجالیہ کے بادشاہ کا محل ہے، یہاں فتح پور نام کا کوئی بھی گاؤں نہیں ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ پہرے دار نے کہا تو فیصل لاجواب ہو گیا۔ پاگل تو تم مجھے دکھائی دیتے ہو، فیصل نے کہا۔ اگر بادشاہ سلامت کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارا سر ابھی کے ابھی قلم کر دیتا، پہرے دار نے غصے سے کہا۔ ستیہ ناس ہو اس نجومی کا جس نے جھوٹی بات بتا کر مجھے یہاں پھنسا دیا، اور تمہارے اس کمبخت بادشاہ نے میری ایک بھی نہ سنی اور اس قید خانے میں ڈال دیا۔ اے لڑکے، ہمارے بادشاہ کا نام احترام سے لے، ورنہ… پہرے دار گرجا۔ فیصل سمجھ گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس محل سے نکلے اور دوبارہ اس محل میں نہ آنے کی توبہ کرے۔ اسے حیرانگی تھی کہ ابھی تک اس کا کوئی دوست اسے بچانے کیوں نہیں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس پراسرار محل سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا کہ زندگی موت سے۔ وہ جلد سے جلد اس محل سے نکل کر اپنی نائلہ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز آئی۔ کون ہو تم؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی جو دربار میں موجود بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی نقاب موجود تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ فیصل اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ؟ فیصل کے منہ سے نکلا۔ ہم شہزادی مہروز ہیں، وہ لڑکی بولی۔ کس ریاست سے تعلق ہے تمہارا؟ شہزادی نے سوال کیا جو ہر کوئی اس سے کر رہا تھا۔ فیصل نے دیکھا کہ شہزادی کے تہہ خانے میں آنے کی وجہ سے سارے پہرے دار باہر چلے گئے تھے۔ فیصل نے پھر وہی باتیں دہرا دیں جو وہ سوال کے جواب میں بتاتا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہاں کیا کرنے آئے تھے؟
کہیں تم کسی سلطنت کے جاسوس تو نہیں ہو؟ شہزادی نے کہا۔ شہزادی صاحبہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھلا کس لیے جاسوسی کروں گا، میں تو ایک غریب ہوں۔ میں اور میرے ساتھی کرکٹ کھیل رہے تھے، میں نے چھکا مارا اور گیند اس محل میں آ گری۔ میں گیند لینے کے لیے یہاں آیا اور بری طرح پھنس گیا، حالانکہ میرے دوستوں نے مجھے منع بھی کیا، لیکن میں جوش کی حالت میں اس محل میں آ گھسا، جس کی سزا مجھے یہ مل رہی ہے کہ میں اس تہہ خانے میں قید ہوں۔ یہ تو اس نجومی کی کرم نوازی ہے کہ اس نے عجیب خبر سنا دی اور بادشاہ نے کل میری موت کا اعلان کر دیا۔ اگر میں دوستوں کے کہنے پر رک جاتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ فیصل دکھی لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے تمہارا سر قلم ہوتے ہوئے کل پورا ملک دیکھے گا اور وہاں کے خوفناک پرندے تمہارا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ شہزادی نے فیصل کو نئی خبر سنائی اور فیصل اتنی بھیانک موت کا سن کر سہم گیا۔ پلیز شہزادی صاحبہ میری مدد کریں، مجھے آپ اس محل سے نکال دیں، میں دوبارہ اس محل میں نہیں آؤں گا۔ فیصل کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم یہاں غلطی سے آئے ہو، ویسے تم میری خوابگاہ میں کیا کر رہے تھے؟ شہزادی نے پوچھا تو فیصل نے ایک مرتبہ پھر سارا واقعہ دہرا دیا۔ مجھے تو تمہاری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خیر چھوڑو، میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب غور سے میری بات سنو، شہزادی بولی۔ جب رات کا سفر کافی حد تک طے ہو جائے اور دن نکلنے والا ہو تو یہ سارے پہرے دار آرام کی غرض سے تہہ خانے سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تم کئی پہرے داروں کو اونگتے ہوئے پاؤ گے۔ ان سے ہوشیاری سے بچ کر تم محل سے نکل جانا اور اپنے ملک کی طرف بھاگ جانا، اور دوبارہ کبھی بھولے سے بھی اس ریاست کا رخ مت کرنا، کیونکہ ہمارے ابا جان اپنی پوری فوج تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ میری اور میرے باپ کی توبہ ہے شہزادی صاحبہ جو میں دوبارہ اس محل میں داخل ہوا۔ فیصل نے کہا تو شہزادی ہنس پڑی۔ یہ لو چابی، جس سے اس قید خانے کا دروازہ کھلے گا۔ شہزادی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک بڑی سی چابی فیصل کی طرف بڑھا دی اور دیوار کے ساتھ بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فیصل وقت مقررہ پر قید خانے کا چابی سے دروازہ کھلا۔ سارے پہرے دار اونگ رہے تھے۔ بہرحال وہ محل سے باہر نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ دل میں کئی وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ دن کا اجالا کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ فیصل چلتے چلتے محل سے کافی دور نکل آیا۔ لوگ اب اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ لوگوں نے فیصل کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ اچانک فیصل کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی۔ یہ وہی عورت تھی جو محل میں بادشاہ کے سامنے فریاد لے کر آئی تھی۔ فیصل کسی خیال کے تحت اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس عورت نے ہاتھوں میں پھلوں کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا چڑھتے چلتے کافی دور نکل آئی اور پھر وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ وہ شاید جنگل تھا۔ بڑھیا ایک طرف بنی جھونپڑی کی طرف بڑھی جہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی میلے کپڑے پہنے ہوئے بکری کو چارہ ڈال رہی تھی۔ فیصل تیزی سے بڑھیا کی طرف بڑھا۔ ماں جی سنیے، فیصل نے بڑھیا کو آواز دی۔ بڑھیا تیزی سے گھومی۔ دیکھیے مجھے بھوک۔ فیصل اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ لہراتے ہوئے زمین پر جا گرا تھا۔ بڑھیا اور وہ لڑکی تیزی سے فیصل کی طرف لپکے۔ بھوک کی وجہ سے فیصل کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ فیصل بے ہوش ہو گیا تھا۔ فیصل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ سامنے وہی بڑھیا مٹی کی ہانڈی میں ڈوئی پھیر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر فیصل کی طرف پڑی تو وہ تیزی سے فیصل کی طرف بڑھی۔ بیٹا تمہیں ہوش آ گیا؟ بڑھیا شفقت سے بولی۔ جی، جواباً فیصل مسکرایا۔ کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، بس تھوڑی دیر، میری بیٹی ندی سے پانی بھرنے گئی ہے، بڑھیا نے کہا تو فیصل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ فیصل مزید کوئی سوال کرتا، جھونپڑی کے بیرونی حصے کا پردہ ہٹا اور وہی لڑکی بغل میں گھڑا لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گھڑا ایک طرف رکھا۔ رمزہ بیٹی، اپنے بھائی کو پانی تو دو، نہ جانے یہ کب سے پیاسا ہے، بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا
تو فیصل کو بوڑھیا کے لہجے میں ممتا کی لہر نظر آئی۔ یہ لو، رمضان نے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر فیصل کی طرف بڑھایا۔ فیصل نے پانی کا پیالہ پکڑا اور ایک ہی سانس میں گٹاگٹ پی گیا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھیا نے فیصل کو کھانا کھلایا اور پینے کے لیے بکری کا دودھ بھی دیا اور باقی بچا کچا دودھ اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اچھا ماں جی، اب میں چلتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل نے بوڑھیا کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں بیٹا، میں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے، بوڑھیا نے کہا۔ بیٹا؟ فیصل کے منہ سے نکلا۔ بیٹا، میرے بیٹے کی شکل تم سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ بوڑھیا کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر پھیل گئے۔ ایک طرف بیٹھی رمزہ بھی ہچکیاں بھرنے لگی۔ کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ فیصل نے پوچھا تو وہ بوڑھیا اور رمزہ رونے لگیں اور فیصل سمجھ گیا کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا ماں جی، فیصل معذرت خواہ لہجے میں بولا۔ میں نے خواہ آپ کو آپ کے بیٹے کی یاد دلا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب ان یادوں کے سہارے ہی تو جینا ہے، بوڑھیا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ماحول میں ایک عجیب سی آواز گونجی، تھپ تھپ۔ یہ کیسی آواز ہے ماں جی؟ فیصل نے پوچھا۔ بیٹا، بادشاہ کا کوئی اعلان ہوگا جو وہ اپنی رعایا کو سنانا چاہتا ہوگا۔ بوڑھیا کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ ماں جی، کیا آپ کے بیٹے کا کوئی لباس پڑا ہوا ہے؟ فیصل نے پوچھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کیا اعلان کروانے والا ہے۔ بوڑھیا نے اسے اپنے بیٹے کے کپڑے دیے جو اس کے جسم پر بالکل فٹ آئے۔ وہ بوڑھیا کی جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں ہزاروں کے قریب آدمی جمع تھے۔ ایک آدمی بڑے سے ڈھول کو بجا رہا تھا۔ جب لوگوں کا آنا بند ہو گیا تو اس آدمی نے ڈھول بجانا بند کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے اہم اعلان کرنے کے لیے ساری رعایا کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے ایک بار پھر ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت کے محل سے ایک قیدی فرار ہو گیا ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت کے کچھ آدمیوں کو زخمی بھی کر دیا ہے، جن میں سپہ سالار بھی شامل ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی چپ ہو گیا۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اس آدمی نے ایک بار پھر ڈھول بجانا شروع کیا، جس کا مطلب تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جو بھی اس لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں لائے گا اسے 1000 اشرفیاں انعام میں دے دی جائیں گی۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی چپ ہو گیا۔ 1000 اشرفیوں کا سن کر مرد اور عورتیں دنگ رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب آپس میں چیمیں گوئیاں کرتے ہوئے اپنے اپنے راستے کی طرف ہو لیے۔ فیصل بھی اسی بڑھیا کی جھونپڑی میں واپس آ گیا۔ ماں جی، اب میں چلتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، فیصل نے بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم نے مجھے ماں کہا ہے اور میں نے تمہیں دل سے اپنا بیٹا مانا ہے، اس لیے اب تم یہیں رہو گے، بڑھیا پختہ لہجے میں بولی۔ لیکن ماں جی، اگر بادشاہ کے سپاہی آ گئے تو میری وجہ سے وہ آپ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائیں گے، فیصل نے کہا۔ بیٹا، بادشاہ کے سپاہی اس جنگل میں کیا کرنے آئیں گے؟ سب جانتے ہیں بادشاہ کے کیسے بھاگے ہوئے قیدیوں کو کوئی پناہ نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی پناہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، بڑھیا نفرت انگیز لہجے میں بولی۔ لیکن بیٹا، تم نے مجھے ماں کہا ہے، اس لیے میں ماں کا فرض ضرور نبھاؤں گی، بڑھیا کے لہجے میں ایک جذبہ تھا۔ فیصل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ممتا کیا ہوتی ہے اس نے یہ آج محسوس کیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں فیصل جھیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پانی میں چاند کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کچھ کنکریاں پکڑی ہوئی تھیں جو وہ وقفے وقفے سے پانی میں پھینک رہا تھا۔ کنکریاں پھینکنے سے پانی میں ہلچل سی مچ جاتی تھی۔ فیصل کو آج پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس پرانے زمانے میں پہنچے ہوئے۔ بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ اس پرانے زمانے میں پہنچا کیسے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ محل سے نکلنے کے بعد وہ اپنے گاؤں میں ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ مکمل طور پر پرانے زمانے میں پہنچ چکا تھا۔ آج اسے اپنی ضد کا انجام بھگتنا پڑ رہا تھا۔ نہ وہ اس دن گیند لانے کے لیے ضد کرتا اور نہ ہی وہ اس عذاب میں پھنستا۔ اسے وہ لڑکا بھی یاد تھا جو اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ لڑکا بھی اسے دوبارہ نہیں ملا تھا۔ یہاں آنے پر اس نجومی نے اسے موت کے چنگل میں پھنسا دیا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی اسے بھوکے کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ہر وقت اس جھونپڑی میں ہی قید رہتا اور شام کو اس جھیل کے پاس آ جاتا۔
یہاں آنے کا اسے ایک فائدہ ہوا تھا کہ اسے سچے رشتے مل گئے تھے، ایک ماں کا اور دوسرا بہن کا۔ رشتے کیا ہوتے ہیں یہ تو اس بڑھیا اور لڑکی سے ملنے کے بعد پتہ چلا تھا، لیکن وہ نائلہ کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ نائلہ اس کے خیالوں میں ہر وقت رہتی تھی، لیکن پتہ نہیں اب وہ اس سے مل بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا جاتا، وہ تو مارا ہی جاتا، اگر بادشاہ کی بیٹی شہزادی مہروز اس کی مدد نہ کرتی۔ اس نے ابھی تک شہزادی مہروز کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، پتہ نہیں وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ پرانے زمانے کی شہزادیاں اسی طرح کے نقاب میں رہتی تھیں۔ فیصل اس بات پر حیران تھا کہ وہ اتنے جدید دور کا لڑکا اتنے پرانے زمانے کو دیکھ رہا تھا، ایسا زمانہ جسے وہ صرف کہانیوں کی حد تک جانتا تھا۔ فیصل پتہ نہیں کتنی دیر انہی خیالوں میں کھویا رہا، پھر وہ اٹھا اور اپنے ہاتھوں میں آخری کنکری پانی میں اچھال دی۔ وہ واپس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف ہو لیا۔ اچانک فیصل کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہو۔ فیصل تیزی سے گھوما تو وہ حیران رہ گیا۔ پیچھے ایک سیاہ پوش تھا جو مکمل طور پر سیاہ لباس میں تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ گھڑ سوار نے گھوڑے کی ایڑ لگائی، گھوڑا چیختا ہوا اپنے پچھلے پیروں پر چیختا ہوا کھڑا ہوا اور پھر اس نے فیصل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فیصل نے تیزی سے سمت کا تعین کیے بغیر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پہلے بادشاہ کے سپاہی اور اب یہ سیاہ پوش، پتہ نہیں فیصل کو ابھی کتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا تھا۔ اچانک فیصل کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ سیاہ پوش گھوڑے سے نیچے اترا اور ہوا میں تلوار لہراتا ہوا فیصل کی طرف بڑھا۔ فیصل زمین پر سیدھے منہ لیٹا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ سیاہ پوش نے تلوار نیام میں رکھی اور اپنا سیاہ نقاب چہرے سے ہٹا دیا۔ فیصل حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شہزادی مہروز تھی۔ شہزادی فیصل کی حالت دیکھ کر کہے لگانے لگی۔ فیصل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شہزادی صاحبہ آپ؟ فیصل حیرت سے بولا۔ ہاں میں، شہزادی ہنستے ہوئے بولی۔ تم تو ڈر گئے، آپ نے ڈرانے میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی ایک بار پھر کہا لگا کر ہنس پڑی۔ آپ اس وقت اور یہاں؟ فیصل نے پوچھا۔ تم سے ملنے کو دل کر رہا تھا سو تمہارے پاس چلی آئی، شہزادی نے کہا تو فیصل مسکرا دیا۔ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں۔ دونوں ایک جگہ پتھروں پر بیٹھ گئے۔ کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہیں پاس میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہے، اسی کے ساتھ رہ رہا ہوں، فیصل نے بتایا۔ یہ وہی بڑھیا تو نہیں جو اس دن ابا جان کے دربار میں آئی تھی؟ شہزادی نے اندازہ لگایا۔ جی ہاں وہی ہے، فیصل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جسے شاید انصاف نہیں ملا تھا، شہزادی بولی۔ فیصل ابا جان کے دربار سے کسی غریب کو انصاف نہیں ملتا، میں جانتی ہوں سپہ سالار نے اس دکھی عورت کی بیٹی کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہوگا، اور شاید یہ بات ابا جان بھی جانتے ہیں، مگر میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ابا جان کے ظلم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مگر کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ جو کوئی بھی ابا جان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، شہزادی افسردہ لہجے میں بولی۔ میں نے اسی لیے تمہاری مدد کی ہے تاکہ تم کم از کم میرے ابا جان کے ظلم سے بچ سکو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شہزادی صاحبہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، فیصل نے کہا تو شہزادی بے اختیار مسکرا دی۔ فیصل تم مجھے اپنا دوست سمجھو، تم مجھے صرف مہروز کہہ سکتے ہو، شہزادی نے کہا۔ جی میں، فیصل ہکلاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں تم مجھے صرف مہروز کہو گے، شہزادی نے کہا۔ ٹھیک ہے مہروز، ہاں یہ ہوئی نا بات، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مہروز ایک بات پوچھوں، غصہ تو نہیں ہوگی؟ فیصل نے شہزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں دوست کہہ دیا ہے تو تمہاری کسی بھی بات کا غصہ کرنا بری بات ہوگی۔ فیصل کو اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ اتنا خوبصورت چہرہ فیصل نے زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ نائلہ کا حسن بھی شہزادی کے سامنے ماند پڑ گیا تھا۔ فیصل کہاں کھو گئے؟ شہزادی نے اپنا خوبصورت ہاتھ فیصل کے سامنے لہرایا۔ کچھ نہیں، فیصل ہکلاتے ہوئے بولا۔ اچھا یہ تم میری طرف سے رکھو، شہزادی نے ایک تھیلی فیصل کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے مہروز؟
فیصل نے پوچھا۔ یہ سونے کی اشرفیاں ہیں، شہزادی نے کہا۔ 100 سونے کی اشرفیاں؟ فیصل حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ ہاں، اسے اپنے پاس رکھو، شاید تمہارے پاس کوئی اشرفی نہ ہو، اس لیے میں یہ تمہارے لیے لائی تھی، شہزادی نے کہا۔ شکریہ مہروز، فیصل نے کہا۔ دوستی میں کوئی شکریہ بکریہ نہیں ہوتا فیصل، شہزادی نے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں مہروز، فیصل نے کہا تو شہزادی نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ شہزادی نے الوداعی نظر فیصل پر ڈالی اور اپنا نقاب درست کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ شہزادی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے نے تیزی سے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فیصل کا دل چاہا کہ وہ ایک بار پھر شہزادی کو اپنے پاس بلا کر اپنے سامنے بٹھا لے اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے سر کو ایک طرف جھٹکا اور ایک طرف چل دیا۔ فیصل جھوپڑی میں بیٹھا تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جھوپڑی کی کمزور چھت سے پانی اندر کی طرف ٹپک رہا تھا۔ رمضہ بیٹی، بڑھیا نے ایک طرف بیٹھی رمضہ کو پکارا۔ جی اماں، رمضہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ بکری کو اندر لے کر آ جاؤ، کہیں وہ بارش کی نظر نہ ہو جائے، بڑھیا نے کہا تو رمضہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گردن کو جنبش دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں، فیصل اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، تم بیٹھو، رمضہ دیکھ لے گی، یہ عادی ہو چکی ہے ایسے کاموں کی، بڑھیا نے کہا۔ نہیں ماں جی، اب اس کا بھائی آ گیا ہے، اب یہ بالکل بھی کام نہیں کرے گی، فیصل نے کہا اور جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ بڑھیا اور رمضہ بے اختیار خوشی سے مسکرا دیے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے وہ تینوں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ فیصل کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر بادشاہ کا کام تمام کر دے، لیکن وہ ایک سمجھدار نوجوان تھا، وہ ایک مضبوط پلاننگ کے ساتھ بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ بادشاہ کو ختم کرنا اتنا آسان نہ تھا، بادشاہ کے سپاہی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ سوچوں کے بیچ فیصل کی کب آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اپنی چارپائی پر موجود تھا۔ اس نے رمضہ اور اس کی ماں کی چارپائیوں کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ دونوں چارپائیاں خالی تھیں۔ اچانک فیصل کی نظر جھوپڑی کے داخلی حصے کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک لمبے قد کے بزرگ کھڑے تھے، جن کے جسم پر سفید لباس تھا اور ان کی داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی، چہرے پر نور برس رہا تھا۔ وہ فیصل کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھا فیصل، ضد کا نتیجہ، بزرگ مسکراتے ہوئے بولے۔ کیسی ضد؟ فیصل حیرانگی سے بولا۔ اگر اس وقت تم اپنے دوستوں کی بات مان لیتے تو؟ اب تم نے ایک نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا کام؟ فیصل نے پوچھا۔ یہ بھی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ خیر، تم یہ کام کرو گے اور تمہیں اس لاکٹ کو ختم کرنا ہوگا، تب یہ مقصد پورا ہوگا۔ بزرگ نے ہاتھ میں پکڑا ایک لاکٹ فیصل کی طرف بڑھا دیا۔ فیصل نے ہاتھ بڑھا کر وہ لاکٹ پکڑ لیا۔ لاکٹ میں ایک تصویر تھی، تصویر میں ایک کھوپڑی کی شکل موجود تھی۔ جب تم اس لاکٹ کو ختم کر دو گے تو دوبارہ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، بزرگ نے کہا تو فیصل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تلوار تمہارے کام آئے گی، بزرگ نے ایک تلوار فیصل کی طرف بڑھائی۔ فیصل نے وہ تلوار پکڑ لی، خوبصورت تلوار تھی۔ اسی وقت فیصل کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک خواب تھا۔ فیصل نے دیکھا رمضہ اور اس کی ماں اب اپنی اپنی چارپائیوں پر موجود تھیں۔ فیصل اٹھ بیٹھا۔ تو یہ ایک خواب تھا؟ فیصل بڑبڑایا۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک لوہے کی لمبی چیز سے ٹکرایا۔ فیصل نے اس طرف دیکھا تو فیصل حیران رہ گیا۔ اس کے سرانے وہی تلوار پڑی ہوئی تھی جو اسے بزرگ نے دی تھی، لیکن اس وقت وہ تلوار نیام میں تھی۔ اگر یہ خواب تھا تو پھر یہ تلوار؟ وہ الجھن امیز لہجے میں بولا۔ اس نے چارپائی پر ارد گرد دیکھا، لیکن اسے وہ لاکٹ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ایک نظر رمضہ اور اس کی ماں پر ڈالی اور جھوپڑی سے باہر نکل آیا۔ تلوار فیصل نے نیام سمیت کمر پر باندھ لی تھی۔ باہر کا موسم کافی حد تک سہانا ہو چکا تھا، بارش شاید کافی دیر سے تھم چکی تھی، باہر جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا۔ رات کا سفر ابھی کافی حد تک باقی تھا۔ فیصل کے اندازے کے مطابق اس وقت شاید 1 یا 1:30 بجے کا وقت تھا۔
اس کا دل چاہا کہ وہ ندی کنارے جا کر بیٹھے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اب کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ اچانک فیصل کو اپنے پیچھے کسی پرندے کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پرندہ کھڑا ہوا تھا۔ اتنا بڑا کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اتنا بڑا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس پرندے کی سرخ آنکھیں فیصل کو گھور رہی تھیں۔ پرندہ تیزی سے فیصل کی طرف بڑھا اور فیصل کا جسم ایک دفعہ کانپ کر رہ گیا۔ فیصل تیزی سے سیدھا ہوا اور اس نے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ پرندے نے تیزی سے اپنا رخ فیصل کی طرف کیا اور اپنے پنجوں سے بھاگتے ہوئے فیصل کو پکڑ لیا۔ فیصل اپنے آپ کو بچانے کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن پرندے کی گرفت مضبوط تھی۔ فیصل کو لیے ہوئے پرندہ فضا میں بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ پرندہ اب کافی اونچائی پر پہنچ گیا تھا، اتنا کہ فیصل کو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک پرندے نے فیصل کو چھوڑ دیا اور فیصل تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ فیصل کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ زمین پر گرتے ہی اس کی ہڈیوں کا سرما بننے والا تھا۔ خوف کے باعث فیصل نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جلد ہی موت کی خوفناک وادیوں میں پہنچنے والا تھا۔ فیصل پستی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا، پھر وہ پانی کی گہرائیوں میں جا گرا۔ کافی نیچے ڈبکیاں کھانے کے بعد وہ اوپر آیا۔ یہ فیصل کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اسی ندی میں آ گرا تھا جہاں وہ ہر روز آ کر بیٹھتا تھا۔ وہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے پھر پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ محسوس ہوئی۔ فیصل نے گردن گھما کر پیچھے کی جانب دیکھا تو وہی پرندہ ہوا میں معلق تھا۔ فیصل نے اس سے بچنے کے لیے پانی میں ڈبکی لگانے کی سوچی، لیکن اس سے پہلے پرندے نے فیصل کو کندھے سے پکڑا اور پانی سے یوں نکال لیا جیسے کوئی بھوک سے بے حال عقاب پانی میں سے مچھلی پکڑتا ہے۔ ایک دفعہ پھر پرندے کا رخ آسمان کی طرف ہو گیا۔ فیصل سمجھ گیا کہ پرندہ اسے ضرور زمین کی طرف پھینکے گا۔ فیصل نے تیزی سے نیام سے تلوار نکالی اور اپنے اوپر پرندے کے پیٹ میں گھونپ دی۔ پرندے کے منہ سے فلک شگاف عجیب قسم کی ایک آواز نکلی اور اس نے فیصل کو چھوڑ دیا۔ فیصل ایک بار پھر ندی کی طرف جانے لگا۔ پرندہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں چھپاک سے پانی میں گرے۔ پرندے کا جسم اب پانی کی سطح پر مردہ حالت میں تیر رہا تھا۔ فیصل نے اس کے مردہ جسم سے تلوار نکالی اور تیرتا ہوا ندی کے کنارے پر آیا اور ندی سے باہر نکل آیا۔ اس نے شکرانہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ یہ پرندہ اسے کیوں مارنا چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ اٹھو بیٹا، جلدی کرو، بادشاہ کا سپہ سالار اسی طرف آ رہا ہے، بڑھیا نے فیصل کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو فیصل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا اماں جی؟ فیصل بھکلاتے ہوئے بولا۔ وہ سیدھا اسی طرف آ رہا ہے بیٹا۔ اسے شاید کسی نے تمہارے بارے میں خبر کر دی ہے کہ تم یہاں پر رہتے ہو۔ تم جلدی سے کہیں چھپ جاؤ، بڑھیا تیز لہجے میں بولی۔ فیصل چرپائی سے نیچے اترا۔ اس نے اپنے سرہانے پڑی تلوار نیام سمیت اٹھائی۔ نہیں اماں، آج میں سپہ سالار سے نہیں ڈروں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا اور تمہاری بیٹی اور بیٹے کا بدلہ لوں گا، فیصل جوشیلے لہجے میں بولا۔ نہیں بیٹا، یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا ہے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، تم اس چادر کے پیچھے چھپ جاؤ، میں اسے کسی بہانے سے واپس بھیجتی ہوں، بڑھیا منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو فیصل خاموش ہو گیا اور جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ بڑھیا نے چارپائی کی چادر نیچے کر دی تاکہ فیصل سپہ سالار کو نظر نہ آئے۔ اے بڑھیا، باہر نکل! باہر سے سپہ سالار کی غسیلی آواز آئی۔ بڑھیا تیزی سے باہر نکل آئی۔ جی مالک، بڑھیا جھوپڑی سے باہر نکل کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اس نے دیکھا سپہ سالار اکیلا آیا تھا اور گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں ہے تیری دوسری بیٹی؟ سپہ سالار نے کہا تو بڑھیا کا رنگ فک ہو گیا۔ کون سی بیٹی مالک؟ بڑھیا بیچاری ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولی۔ بڑھیا، کیوں جھوٹ بولتی ہے مجھ سے؟ سپہ سالار غصے سے بولا۔ وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ بڑھیا کے گال پر دے مارا۔ بڑھیا بیچاری چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ جھونپڑی کے اندر چھپا فیصل تیزی سے چارپائی کے نیچے سے نکلا اور باہر کی طرف بڑھا تو
رمزہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے راستے میں آ گئی۔ بھیا باہر مت جاؤ، یہ ظالم سپہ سالار آپ کو ختم کر دے گا، رمزہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ ہٹ جاؤ رمزہ، اس نے ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب یہ ظالم میرے ہاتھوں سے زمین بوز ہوگا، فیصل دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے رمزہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آیا۔ بڑھیا اپنے ہونٹوں سے خون صاف کر رہی تھی۔ اوئے، فیصل گرجتے ہوئے لہجے میں بولا۔ سپہ سالار نے فیصل کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اس جگہ؟ انگارہ اگلتی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ہاں میں، فیصل ڈٹ کر بولا۔ تو اسے لینے آیا ہے نا؟ فیصل نے رمزہ کو بازو سے پکڑ کر آگے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، سپہ سالار چیخا، اور میں اسے لے کر جاؤں گا، اگر دم ہے تو لے جا، فیصل نے چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے مجھے مقابلے کے لیے پکارا ہے تو میں یہ قبول کرتا ہوں۔ اب تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ انہیں گننا آسان نہیں ہوگا، سپہ سالار نے فیصل کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آج میں بھی تیرا کام تمام کر کے رہوں گا، تیرے بعد میں اس ظالم بادشاہ کا کام بھی تمام کروں گا، فیصل نے نیام سے تلوار نکالتے ہوئے کہا۔ سپہ سالار نے گھوڑے سے اپنی ڈھال نکالی اور نیام سے تلوار نکال کر فیصل کی طرف آمنے سامنے ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سپہ سالار نے ڈھال ہو گیا۔ بزرگ کی دی ہوئی تلوار سے فیصل نے سپہ سالار کا کام تمام کر دیا، اور سپہ سالار کی لاش دیکھ کر دونوں ماں بیٹی خوشی سے جھومنے لگے۔ فیصل اپنے منہ پر کپڑا لپیٹے بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ محل کے باہر وہ لمبے تڑنگے محافظ ہاتھوں میں تلواریں لیے چوکس انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ فیصل اب اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا، وہ اس ظالم بادشاہ کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ بہرحال فیصل محل میں داخل ہو گیا۔ فیصل بادشاہ کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے ہولے سے دروازے پر زور ڈالا اور دروازہ بغیر آواز پیدا کیے اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ فیصل نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اسے کہیں بھی بادشاہ نظر نہ آیا۔ دبے دبے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اچانک فیصل کی گردن پر کسی نے نوکیلی چیز رکھ دی اور فیصل کے قدم وہیں رک گئے۔ تم مجھے کیا بیوقوف سمجھتے ہو نوجوان؟ فیصل کو اپنے پیچھے بادشاہ کی سخت آواز سنائی دی۔ فیصل نے ہاتھ اوپر کر لیے۔ بغیر کوئی حرکت کیے اپنا منہ میری طرف کر لو، بادشاہ سخت لہجے میں بولا۔ فیصل نے اپنا منہ بادشاہ کی طرف کیا تو بادشاہ نے تلوار فیصل کی گردن پر رکھ دی۔ بہت تنگ کیا ہے تو نے ہمیں، میرے محافظ تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو رہے ہیں اور تو خود ہی موت کے منہ میں چلا آیا، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرانگی ہے کہ تو قید سے کیسے بھاگا، حالانکہ قید خانے کی چابی پہرے دار کے پاس محفوظ تھی۔ بادشاہ سلامت، اگر اللہ چاہے تو بڑی مصیبت سے بھی نکال دیتا ہے، فیصل نے کہا۔ مجھے پتہ ہے تو قید سے اس لیے بھاگا تھا کہ تیری موت میرے ہاتھوں ہوگی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، شاید آپ کو یاد نہیں، آپ کے نجومی نے کہا تھا کہ میں ہی آپ کی موت کا سبب بنوں گا، فیصل اس دفعہ مسکرایا۔ آج مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ تم جیسے ظالم کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ تو مجھے کیا مارے گا، بلکہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا، اتنا کہہ کر بادشاہ نے زوردار طریقے سے تلوار گھمائی۔ اگر فیصل بر وقت نیچے نہ بیٹھ جاتا تو اس کی گردن کٹ کر دور جا گرتی اور اس کا دھڑ ایک طرف پڑا تڑپ رہا ہوتا۔ بادشاہ اپنا پہلا زبردست وار خالی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فیصل نے تیزی سے تلوار نکالی اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر وار کیا تو فیصل نے یہ وار اپنی تلوار پر روکا اور بادشاہ کو زوردار انداز میں دھکا دیا تو بادشاہ کئی قدم لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کھڑا ہوا۔ فیصل حیران تھا کیونکہ اس حملے میں اس کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پیر کسی کے زیر اثر چل رہے ہوں۔ بادشاہ نے انگارہ اگلتی آنکھوں سے فیصل کو گھورا۔ وہ آگے بڑھا اور فیصل کے قریب نیچے جھکا تو فیصل نے اپنی تلوار بادشاہ کی پیٹھ میں گھونپ دی۔ بادشاہ کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ فیصل سیدھا کھڑا ہوا۔ دیکھا تو نے، ظلم کا بدلہ ظلم کر لیا تھا تو نے اپنی رعایا پر، اب جا اس دنیا سے۔
فیصل نے کہا اور اپنی تلوار بادشاہ کی پیٹھ سے نکال لی۔ بادشاہ لہرا کر قالین پر جا گرا، خون کا فوارہ ابل پڑا۔ فیصل نے اپنی تلوار بادشاہ کے کپڑوں سے صاف کی اور نیام میں ڈال لی۔ اب وہ جلد از جلد اس محل سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کے محافظ یہاں کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ باہر راستہ بالکل صاف تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک وہ ایک کمرے کے قریب رک گیا۔ وہ وہی کمرہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس پرانے زمانے میں پہنچا تھا اور اسے کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فیصل نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کمرہ خالی تھا۔ اچانک فیصل کی نظر ایک سفید رنگ کے بڑے پردے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دوسری طرف بھی کوئی کمرہ ہو۔ فیصل دبے دبے قدموں کے ساتھ اس طرف بڑھا۔ اسے حسین نظارہ دیکھنے کو ملا۔ اپنے بستر پر شہزادی مہروز اپنی آنکھیں بند کیے خیالوں میں گم تھی۔ اس کا چہرہ چودھویں کا چاند لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ فیصل کو اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہونے لگیں اور سنسنی کی تیز لہریں اس کے جسم میں دوڑنے لگیں۔ شہزادی بستر سے اٹھی اور ایک طرف کھنٹی پر لٹکے لال رنگ کے کپڑے کی طرف بڑھی۔ قریب پہنچنے پر شہزادی نے وہ لال کپڑا کھنٹی سے اتارا۔ کپڑے کے نیچے ایک لاکٹ موجود تھا۔ شہزادی نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ اچانک شہزادی کی نظر فیصل پر پڑی تو فیصل تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کون ہے؟ شہزادی چیختے ہوئے محل میں موجود پہرے داروں کو بھی بلا سکتی تھی۔ فیصل منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ ہماری طرف اپنا چہرہ کرو اور بتاؤ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ شہزادی سخت لہجے میں بولی۔ فیصل تم؟ شہزادی حیرت سے چلائی۔ معاف کرنا مہروز۔ گھبراہٹ کی وجہ سے فیصل کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ دیکھو مہروز، میں اچانک یہاں آ گیا۔ میں غلطی سے اس طرف آ گیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم یہاں ہو۔ فیصل اپنی غلطی پر شرمندہ تھا۔ شہزادی نے فیصل کی ایسی حالت دیکھ کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور فیصل حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کیا ہوا فیصل؟ میں تو تم سے کب سے کہنا چاہتی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس لیے تو میں نے تمہیں قید سے بھگایا تھا تاکہ تمہاری جان بچ سکے، شہزادی نے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے جسم پر بندھے کپڑے کی گانٹھ کی طرف کیا تو فیصل حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ فیصل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا پایا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ یہ ایک خوفناک کمرہ تھا جس میں جگہ جگہ پر انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا جس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں جیسے انگارہ بنی تھیں۔ اس کے لمبے لمبے بال جو اس کی کمر تک تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہڈی پکڑی ہوئی تھی۔ فیصل کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ آخری لمحات میں شہزادی کے ساتھ رہا تھا اور وہ ایسے خوشگوار لمحات تھے کہ زندگی بھر وہ لمحات بھول نہیں سکتا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور سامنے وہ خطرناک شکل آدمی اسے بری طرح گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ فیصل اس سے کچھ پوچھتا، کمرے میں ایک جگہ تیزی سے دھواں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو فیصل حیرت سے اس طرف دیکھنے لگا کیونکہ اب وہاں کھڑی شہزادی مہروز مسکرا رہی تھی۔ اس کے گلے میں ایک لاکٹ تھا جسے دیکھ کر فیصل چونک پڑا۔ اس لاکٹ میں ایک کھوپڑی کی شکل موجود تھی۔ مہروز تم؟ اور یہ میں زنجیروں میں کیوں جکڑا ہوا ہوں؟ فیصل ہکلاتے ہوئے بولا۔ جھوٹے انسان ہو تم، شہزادی گرجتے ہوئے بولی۔ جھوٹا؟ میں نے تم سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ فیصل حیرانگی سے بولا۔ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں کچا چبا جاؤں، شہزادی ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں اپنا دوست مانتی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر ہامون جادوگر مجھے تمہاری اصلیت کے بارے میں نہ بتاتا تو میں نے تمہاری مدد کی، لیکن تم… مہروز، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور تم نے مجھے یہ زنجیروں میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ فیصل الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ تم اس روز میرے کمرے میں اس لیے آئے تھے کہ تم مجھے ختم کر سکو، شہزادی نے عجیب بات کہی۔ کیا؟ فیصل چلایا۔
یہ تم میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہو مہروز؟ تم نے تو ہر موڑ پر میری مدد کی ہے، تو بھلا میں تمہارا خون کیوں کرنے لگا؟ تم ماجد کے قاتل کو ختم کرنا نہیں چاہتے؟ شہزادی نے بھیپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، ماجد کے قاتل کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پر ماجد کے قاتل سے تمہارا کیا تعلق؟ فیصل حیرانگی سے بولا۔ اس لیے کہ ماجد کو میں نے ہی مارا ہے، شہزادی نے حیران کن بات کہی۔ کیا؟ ہاں، ماجد کو میں نے ہی مارا ہے۔ اس روز جب وہ مقابلہ جیتا تو میرے دل میں گھر کر گیا اور میں اسے دل دے بیٹھی۔ اسی شام میں نے اپنے محافظوں سے کہہ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ ماجد، ہم تم سے محبت کرنے لگے ہیں اور تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ماجد، تم خوش نہیں ہو کیا؟ میں نے اس کے چہرے پر حیرانگی دیکھتے ہوئے کہا۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، آپ تو شہزادی ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے شہزادے آپ سے شادی کرنے کے لیے ترس رہے ہوں گے، لیکن اتنا کہہ کر وہ رکا۔ لیکن کیا ماجد، ہم تو صرف تم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کسی سلطنت کے شہزادے سے کیا لینا دینا؟ میری نظر میں تم میرے شہزادے ہو، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں بے اختیار سی ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے تیزی سے مجھے لگ کیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ اس نے مجھے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ تم سے پیار؟ میں نے کہا۔ لیکن شہزادی صاحبہ، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ کیا؟ میں چلاتے ہوئے بولی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، وہ بولا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو، شہزادی مہروز کو؟ تمہیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں خود تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ورنہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ میں اس پر گرجتے ہوئے بولی۔ میں جیسا بھی ہوں شہزادی صاحبہ، خوش ہوں۔ آپ تو محلوں کی مالکن ہیں، آپ کو تو کوئی اور بھی مل جائے گا، لیکن میں اس لڑکی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس نے کہا۔ تمہاری یہ جرت، اگر تم میرے نہ ہوئے تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، میں گرجتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی میں نے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو اس نے چیختے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ جب اس نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے سوراخ پڑ چکے تھے جس میں سے کیڑے نکلنے لگے۔ میں نے ہاتھ پر پھونک ماری تو میرے ہاتھ میں ایک تیز دھار تلوار آ گئی۔ میں نے وہ تلوار اس کی گردن پہ مار دی اور اس کے جسم کا سارا خون ہامون جادوگر پی گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش غائب کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ شہزادی نے ایک طرف کھڑے اس کالی شکل والے آدمی کو اشارہ کیا۔ فیصل حیرت سے شہزادی کا منہ تکنے لگا۔ شہزادی کو وہ کیا سمجھتا تھا اور وہ کیا نکلی؟ وہ تو بادشاہ سے بھی بڑی چال باز تھی۔ مہروز، تم ایک فریب ہو، دھوکے باز ہو۔ میں تمہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی؟ لیکن فیصل کی آواز بھر آ گئی۔ لیکن تم نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا ہے، شہزادی غصے سے بولی۔ میں نے تمہارے ساتھ کون سا دھوکہ کیا ہے، بتاؤ مجھے، فیصل نے پوچھا۔ اس وقت جب تم میرے کمرے میں سے پکڑے گئے تھے تو تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم یہاں غلطی سے آئے ہو، لیکن تم مجھے مارنے آئے تھے محل میں، شہزادی نے کہا تو فیصل اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ کیونکہ شہزادی کی بات میں بہت وزن تھا، اسے اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس پرانے زمانے میں کیوں پہنچا ہے۔ وہ ماجد کے موت کا بدلہ لینے آیا تھا، اس لیے تو وہ سب سے پہلے شہزادی کے کمرے میں پہنچا تھا، کیونکہ وہی تو ماجد کی قاتل تھی۔ لیکن وہ شہزادی کے اصل روپ کو نہ سمجھ سکا تھا۔ مہروز، میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس زمانے میں کیا کرنے آیا ہوں، لیکن اب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں ضرور ختم کروں گا۔ تمہارے باپ کو تو میں نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری باری ہے، فیصل نے کہا تو شہزادی ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ ایک طرف کھڑا جادوگر بھی ہنسنے لگا۔ تم مجھے مارو گے، یعنی شہزادی مہروز کو؟ شہزادی ہنستے ہوئے بولی۔ میری قید میں ہو کر تم مجھے مارو گے؟ تم واقعی نفرت کے قابل ہو شہزادی، آج میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ تم نے اور تمہارے باپ نے بہت ظلم کر لیا رعایا پر، فیصل زنجیروں میں مچلتا ہوا بولا۔ فیصل، جہاں تک میرے باپ کا سوال ہے،
اسے اگر تم نہ ختم کرتے تو میں ختم کر دیتی، کیونکہ مجھے میرا باپ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اکیلے ہی اس رعایا پر راج کرنا چاہتی ہوں، صرف میں۔ شہزادی فضا میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولی، مہروز خواب ضرور لوگ دیکھتے ہیں، مگر ان کے پورے ہونے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ظلم و ستم ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر رہتے ہیں۔ فیصل پختہ جذبے کے ساتھ بولا، لیکن میں ایک نہ ختم ہونے والی طاقت ہوں، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت۔ مہروز، فیصل چیخا، ہمیشہ قائم رہنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ تم تو ابھی میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچو گی۔ بہت سے انسان یہی سمجھتے رہے کہ وہ دنیا پر ہمیشہ راج کریں گے، لیکن وہ سب مٹی میں مل کر مٹی بن گئے۔ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا۔ نہیں فیصل، میں اسی طرح ہمیشہ قائم دائم رہوں گی۔ ہامون جادوگر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرے وجود کو ہمیشہ کے لیے امر کر دے گا۔ اس کے لیے میں اسی طرح اسے بہادر نوجوانوں کا خون پلاتی رہوں گی، جیسے اب تمہارا خون پلاؤں گی۔ جب مجھے ہامون جادوگر نے بتایا کہ تم مجھے مارنے آئے ہو، تو میں نے اسی وقت اس خونی پرندے کو تمہیں ختم کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن تم نے اسے ختم کر دیا، اور آج میں تمہیں ختم کر کے تمہارا خون ہامون جادوگر کو پلاؤں گی، اور میری طاقتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شہزادی نے فیصل کو عجیب بات بتائی، تو وہ تمہارا بھیجا ہوا پرندہ تھا؟ فیصل حیرانگی سے بولا، ہاں، وہ میرا بھیجا ہوا پرندہ تھا۔ اس سے تو تم بچ گئے، لیکن اب میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گے، شہزادی گرجتے ہوئے بولی۔ تو اس کا مطلب تم کئی نوجوانوں کو اسی طرح مدد کر کے اپنے جال میں پھانس کر ان کا خون اس ظالم کو پلاتی رہی ہو؟ فیصل نے ہامون جادوگر کو گھورا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ میں تمہاری اور اس جادوگر کی موت بن کر آیا ہوں۔ فیصل کی بات سن کر شہزادی اور ہامون جادوگر ایک بار پھر کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اگر تم اتنی ہی طاقتور ہو تو مجھے ان زنجیروں کی قید سے آزاد کرو، پھر دیکھو تمہارا انجام۔ فیصل دانت پیستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے فیصل، مرنے سے پہلے میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں، تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مہروز نے تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر مار ڈالا۔ شہزادی تلخیہ لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ فیصل کی طرف کیا تو فیصل کے جسم پر بندھی زنجیریں غائب ہو گئیں۔ تو کرو اب اپنا شوق پورا، شہزادی مسکراتے ہوئے بولی۔ فیصل نے نیام کی طرف دیکھا تو اس میں تلوار موجود تھی۔ فیصل نے نیام سے تلوار نکالی اور ہامون جادوگر کی طرف بڑھا۔ ہامون جادوگر مسکرایا اور فیصل کے قریب پہنچتے ہی اس نے تیزی سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہڈی اس کی طرف کر دی، اور فیصل چیختا ہوا کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرے ہی لمحے کمرہ شہزادی اور ہامون جادوگر کے قہقہوں سے گونج اٹھا۔ کیسا لگا یہ وار؟ شہزادی ہنستے ہوئے بولی۔ اب مہروز تم میرا وار دیکھو، فیصل نے کہا تو اسے ایک بار پھر شہزادی اور ہامون جادوگر کے قہقہے سننے پڑے۔ فیصل بھی ہامون جادوگر کی طرف بڑھا۔ ہامون جادوگر نے ایک بار پھر ہڈی فیصل کی طرف کر دی، لیکن فیصل نے تیزی سے اپنی تلوار آگے کر دی۔ اس دفعہ چیخنے کی باری ہامون جادوگر کی تھی۔ وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے شہزادی کی طرف دیکھا، اسے فیصل سے ایسی توقع نہ تھی۔ دیکھا مہروز، میرا وار تم پر کافی بھاری رہا، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہامون جادوگر اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہڈی گھما کر تیزی سے فیصل کی طرف کر کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو آگ کی تیز لہر فیصل کی طرف بڑھی۔ قریب آنے پر فیصل نے تیزی سے تلوار آگے کر دی اور آگ کی لہر ہامون جادوگر پر جا گری۔ ہامون جادوگر چیخنے چلانے لگا کیونکہ آگ نے اس کے کپڑوں کو تیزی سے پکڑ لیا تھا۔ فیصل نے شہزادی کی طرف دیکھا جو حیرت سے ہامون جادوگر کو آگ کی لپیٹ میں چیختے چلاتے دیکھ رہی تھی۔ فیصل کی نظر شہزادی کے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ پر پڑی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جسے فیصل نے ختم کرنا تھا۔ شہزادی ہامون جادوگر میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے فیصل کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ فیصل تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ شہزادی نے چونک کر فیصل کی طرف دیکھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ فیصل نے ایک زوردار وار شہزادی کی گردن پر کیا۔ لاکٹ ٹوٹ کر زمین پر جا گرا اور شہزادی کی گردن کٹ کر دور جا گری۔
اسی وقت کمرے میں زوردار چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ ان چیخوں کی آواز اتنی دلدوز تھی کہ فیصل نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد جب چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو فیصل نے آنکھیں کھول دیں اور کانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کمرہ وہ نہیں تھا بلکہ کمرہ شہزادی کا تھا، لیکن اس وقت کمرے کی حالت خستہ حال تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ گیند ڈھونڈنے کی غرض سے اس کمرے میں آیا تھا تو کمرے کی حالت بالکل ایسی تھی۔ اس کے جسم پر اب پینٹ شرٹ موجود تھی۔ شکریہ فیصل، تم نے میری بھٹکی ہوئی روح کو آسمان کی طرف پرواز کرنے کا موقع دیا، سامنے کھڑے ماجد کی روح نے کہا تو فیصل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی تھی ہی اتنی چالاک کہ وہ بہلا پھسلا کر نوجوان کو اپنے کمرے تک لاتی اور پھر پیار کا جال پھیلا کر ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی اور پھر ان کا خون جادوگر کو پلاتی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اس نے، لیکن میں پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ ماجد کی باتیں سن کر فیصل کو واقعی دکھ ہوا۔ اچھا فیصل، اب میں چلتا ہوں، تمہارے دوست اسی طرف آ رہے ہیں، ماجد کی روح نے کہا تو فیصل مسکرایا اور پھر ماجد کی روح وہاں سے غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں احمد، عمر اور قاسم آ گئے۔ وہ فیصل کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تو ہمیں یہاں مل گیا، احمد نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم باہر 15 منٹ تیرا انتظار کرتے رہے اور آخر ہمت کر کے یہاں آ ہی گئے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 15 منٹ؟ فیصل حیرانگی سے بولا۔ ہاں 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں تمہیں اس محل میں آئے ہوئے، عمر نے عجیب بات کہی۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ فیصل اچنبھے کی حالت میں بولا۔ پاگل؟ میں کون سا مذاق کر رہا ہوں؟ تجھے 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں اس پراسرار محل میں آئے ہوئے، عمر پختہ لہجے میں بولا۔ ہاں فیصل، تمہیں 15 منٹ ہی تو ہوئے ہیں اس محل میں آئے ہوئے، عمر سچ کہہ رہا ہے، احمد نے عمر کی تائید کی۔ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں؟ مجھے اس محل میں آئے ہوئے تقریباً 3-4 ماہ ہو چکے ہیں اور تم لوگ صرف 15 منٹ کہہ رہے ہو، فیصل الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ فیصل کی اس بات پر تینوں نے کہا لگایا تو فیصل کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ تینوں اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے تمہیں اس پراسرار محل نے پاگل کر دیا ہے، تینوں ہنستے ہوئے بولے۔ بھائی تم لوگ میری بات کا یقین کرو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ اچھا چلو میں شروع سے تمہیں ساری بات بتاتا ہوں، پھر تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ اتنا کہہ کر فیصل نے بولنا شروع کیا تو احمد، عمر اور قاسم بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے اور فیصل اپنے ساتھ بیتی آپ بیتی سنا رہا تھا، لیکن کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نائلہ سے دوسرے دن فیصل ملا اور اسے بھی یہ واقعہ سنایا تو نائلہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ تم کیا سنا رہے ہو کہ تم پرانے زمانے میں 3-4 ماہ رہ کر آئے ہو؟ نائلہ میں مذاق نہیں کر رہا، فیصل نے کہا، میں ان 4 مہینوں میں ترس گیا تھا تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے، فیصل افسردہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے تم واقعی پاگل ہو گئے ہو، نائلہ نے عجیب نظروں سے فیصل کی طرف دیکھا۔ ابھی کل ہی تو تم مجھ سے مل کر گئے تھے اور تم نے 3-4 ماہ کی رٹ لگا رکھی ہے۔ نائلہ تم خود سوچو، سارے گاؤں والے یہ کہتے ہیں کہ اس پراسرار محل میں جانے والا دوبارہ واپس نہیں آتا، فیصل نے نکتہ اٹھایا۔ ہاں یہ تو ہے، نائلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں، اور فیصل نے اسے سارا واقعہ شروع سے سنا دیا، لیکن اس نے شہزادی مہروز کے ساتھ بتائے خوشگوار لمحوں والی بات چھپا گیا، کیونکہ یہ بات سن کر نائلہ بھڑک بھی سکتی تھی۔ ساری بات سننے کے بعد نائلہ بے یقینی کے عالم میں فیصل کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ابھی بھی میری بات پر یقین نہیں آیا، فیصل نے نائلہ کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا۔ نائلہ میرے پاس ثبوت بھی ہے، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے؟ نائلہ نے پوچھا۔ یہ دیکھو، اتنا کہہ کر فیصل نے جیب سے کپڑے کی ایک پوٹلی نکالی۔ یہ کیا ہے؟ نائلہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ فیصل نے وہ پوٹلی کھول کر نائلہ کے سامنے کر دی اور نائلہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہونے لگیں، کیونکہ وہ پوٹلی سونے کی اشرفیوں سے بھری پڑی تھی۔
یہ سونے کی اشرفیاں ہیں۔ فیصل نے نائلہ کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ مجھے بادشاہ کی بیٹی مہروز نے دی تھی۔ کیوں آپ بتاؤ، آیا نا مجھ پر یقین؟ اور نائلہ صرف اپنے سر کو اس بات میں ہلا سکی۔ فیصل نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ وہ ایک دن اسے سونے سے لاد دے گا۔ نائلہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ مسکراتے ہوئے فیصل کے گلے لگ گئی۔